अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से 90 दिन की तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किया और आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात इस तहरीक का आगाज़ हो चुका है। आज बड़े तुंदो तेज़ बयानात उन्होंने भी दिए और उनसे सवालात भी पूछे गए और कई मौक़ों पर देखा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ नाराज़ भी नज़र आए जब उनसे ये कहा गया कि पिछली मरतबा जो आप लोगों को छोड़कर चले गए थे तो क्या इस मरतबा भी आप कारकुनान को छोड़कर जाएंगे या नहीं। आलिया हमजा साहिबा के हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं और अब से कुछ देर पहले यानी शाम गए हमने देखा कि आलिया हमजा साहिबा ने भी अपनी सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया था आलिया हमजा के हवाले से तो बताया गया कि वो बड़ी बिजी हैं और ये आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह लिखा कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी अमल नहीं था। और इसके साथ साथ जो बातें उन्होंने लिखी एक मरतबा फिर उन्होंने वही हैशटैग यूज़ किया जो वो हमेशा से करती आई हैं कि डट जाओ या हट जाओ, यानी पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो भी बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ वापस जाते हैं। गुज़िश्ता रात जब ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस का काफ़िला लाहौर पहुँचा तो उनका कहना यही था कि लाहौर से जो भी तहरीक आगाज़ होती है उसका बड़ा असर होता है, लिहाजा इस तहरीक का उन्होंने 90 दिन का जो डेडलाइन रखी है इसमें उन्होंने कहा है कि आर या पार। साथ में उन्होंने कहा कि फ़ैसला साज़ों से बात होगी, फ़ैसला साज़ों से ही बैठ कर बात करेंगे क्योंकि तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो उनके पास हैं। उन्होंने ये भी कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुल्क में एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है, वो रियासती इदारे जिनका काम सियासत करना नहीं है वो हुकूमतें बनाने, चलाने और गिराने अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर जब इनसे पूछा जाता है तो बड़े आराम से वो कह देते हैं कि हम सियासत में नहीं हैं। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है जिसमें सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब की जानिब से फिर एक मरतबा एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया गया है कि वो तमाम लोग जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। और जो नाम उन्होंने सामने लाए हैं उनमें मोहम्मद इलियास चौधरी हैं, औरंगज़ेब हैं, उस्मान अली हैं, मुबारक ज़ेब हैं और ज़हूर हुसैन कुरैशी हैं। अब इन तमाम बातों का मकसद इसलिए एक ऐसे वक्त में कि जब 90 दिन की तहरीक का ऐलान हो गया हो और पार्टी के इख्तलाफात भी सामने आ रहे हों, आर और पार की भी कैफियत है, क्या वाकई ये तहरीक इमरान खान साहब को जेल से रिहा करने में अपना किरदार अदा कर सकेगी और अपने मकासद पूरी कर सकेगी। इसी पर बात करते हैं। फोकस है वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल चौधरी साहब, 90 रोज़ की तहरीक का आखिर ऐलान हो गया है और बहुत से लोग ये तनकीद किया करते थे कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई की। अब कम अज़ कम ये तनकीद नहीं बनती, आप समझते हैं कि 90 रोज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। 90 रोज़ में जो लीडरशिप है उसने जो तहरीक का ऐलान किया उसमें क्या होगा? तहरीक के खदोखाल क्या हैं? जुलूस होंगे, जलसे होंगे, एहतजाज होगा, धरना होगा, पहिया जाम होगी, कॉल होगी, क्वालिटी नाइट्स होंगी या कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार्स होंगे, क्या होगा? तो जो 90 दिन का टाइम है, अगर 90 दिन के बाद दोबारा 90 दिन मांग लिए जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम तो 5 अगस्त के लिए है कि आप तारीख पीक करेंगे। 90 डेज का तो मतलब है नवंबर और उसका मतलब अगली सर्दियाँ, और उसके बाद भी 90 दिन में ऐसा क्या होगा जो लीडरशिप ने जो किया है लाहौर जाके, उसकी क्या आउटकम क्या है, आउटलाइन क्या है तारीख की? क्या ये तो अभी सामने नहीं आई है? वो तो जब तक सामने नहीं आएगी तो तारीख कैसे चलनी है, क्या तारीख चलेगी, उसका स्लोगन क्या होगा, उसको लीड कौन करेगा और किन शहरों में होगी या एक शहर में होगी, सारी बड़ी बुनियादी सवालात हैं। नहीं, लेकिन आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इसको लीड करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हर शहर, हर कस्बे में जाकर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। 5 अगस्त को उन्होंने खुद कहा है आज कि ये पीक पर पहुंचाएंगे इसको। तो यानी कुछ ना कुछ तो तहरीक इंसाफ के पास है। शायद वो अपने कार्ड्स इसलिए नहीं शो कर रहे कि फिर गिरफ्तारियों का डर होता है। गिरफ्तारियां तो तहरीक की कामयाबी का पहला जीना होती हैं, और तहरीक जो है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार गिरफ्तारी नहीं करेगी? और जिस तरह से
لاہور میں جا کے جس امن و سکون سے اعلان کیا گیا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ تحریک میں 5 تاریخ کو کیسے کریں گے؟ 90 دن آپ مانگ رہے ہیں، اور 5 آپ نے جو کارکنان ہیں، جو اسیران جمہوریت جو جیل میں ہیں، جو شہدائے تحریک ہیں، لاہور میں کیا ان کے پاس کیا ان کے بچوں کو بلا کے آنر کیا گیا؟ کیا ان کے بچوں کو بٹھا کے یہ بات کی گئی؟ کیا ان کی ستائش کی گئی؟ مطلب یہ سارے جو آج لاہور جانے کا مقصد مطلب کیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اچھا تو اور ابھی پھر تک لیکن مجھے پھر آپ یہ سمجھائیں نا فیصل صاحب کہ پھر اتنے سارے یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ہیں، پنجاب اسمبلی کے ہیں، کیا ہم ان سب پر کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں؟ یہ سب تو عمران خان صاحب کی کال پر باہر نکلتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حرف آخر عمران خان صاحب کی ہی زبان ہے. آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دے آر آل پارٹنرز رائٹ ناؤ اور یہ نہیں نکلوانا چاہتے. دیکھیں 9 مئی کی سزائیں جو ہیں دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہیں، نااہلیوں کے ریفرنس پہ گئے ہیں، دباؤ ہے بہت زیادہ. پنجاب کے لوگوں نے بہت مار کھائی ہے، پارلیمنٹیرینز ہوں، ان کی فیملیز ہوں، انہوں نے بزنس اپنے سارے جو ہیں وہ بڑے، کے پی میں اس کا 10% بھی نہیں ہوا، لاہور میں یا پنجاب کے کراس میں بہت زیادہ کچھ ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ان اراکین کا یا پارلیمنٹ کا نہیں ہے. یہ سوال تو لیڈرشپ سے بنتا ہے نا کہ لائے عمل کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک بہت کنفیوژن ہے. اور پھر 90 دن کا مطلب تو نومبر ہے، اور عمران خان صاحب کا تو 5 اگست ہے. تو 5 اگست کو کیا ہوگا، 90 دن بعد کیا ہوگا، پھر اس کے 90 دن بعد کیا ہوگا، عمران خان صاحب کی جیل سے جو ہے وہ اس میں کیا ہوگا، پھر اس کو لیڈ علیمہ بھی کریں گی یا نہیں کریں گی، کیونکہ ان کے پیچھے تو کوئی نہیں نکلے گا. ورکرز تو ڈسگرنٹل ہیں. جب تک فیملی میں سے کوئی لوگ نہیں آتے نہ دیا تو اٹس امپاسبل کہ تحریک کو چلے. تحریک چلنا جو ہے وہ بچوں کا کھیل تھوڑی ہوتا ہے. ابھی تک آج 12 تاریخ ہے تو میکسیمم 2 ہفتے رہ گئے ہیں. کسی نے نہ وکلا کو انگیج کیا، نہ کسانوں کو انگیج کیا، نہ مزدوروں کو انگیج کیا ہے، نہ تاجروں کو انگیج کیا ہے. آپ صحافیوں کو انگیج کیا گیا کس جانب سے؟ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں نا. آپ ویسے تحریک کر دیں، اور تحریک کے لیے کوئی جو لوگ تحریک کے لیے متحرک کر سکتے ہیں، عالیہ حمزہ جیسے، ان کو اگنور کیا گیا ہے، ان کو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے. تو کارکنان بدل ہوتے ہیں اس چیز سے، وہ کنیکٹ کرتے ہیں عالیہ حمزہ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بہنوں کو بھی بلایا جاتا اس میں تو ایک اور جان پڑ جاتی اناؤنسمنٹ کے وقت؟ اور دوسرا عالیہ حمزہ کا بھی بتائیے گا کہ انہیں کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ ان کا تو ٹویٹر پہ پورا آج انہوں نے بیان دیا کہ میں تو بالکل بزی نہیں ہوں 2 دن سے. ہاں اطلاعات ضرور مل رہی ہیں کہ میں کسی چیز میں بزی ہوں. وہ لاہور میں تھیں اور انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا استقبال پنجاب میں آپ کے پی آئیں گے تو ہم جگہ جگہ استقبال کریں گے. ان کو منع کیا گیا کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ آپ ایسا نہ کریں. دیکھیے صرف بہنوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا، بلکہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، جہاز شاہ صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، چیمہ صاحب کی فیملیز کو بلا کے آنر کرنا چاہیے تھا. پھر جو شہداء ہیں ہماری 9 مئی کے بعد جتنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، ہمارے شہید ہیں لاہور میں تقریباً 2 درجن کے قریب، جو یا جتنی بھی تعداد ہے، وہاں پہ جانا چاہیے تھا. ان کے پاس تو جانا چاہیے تھا نا. صرف فارم ہاؤس میں بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کر کے اور صبح میٹنگ کر کے تو نہیں ہوتا. آپ وہاں پہ ریکارڈ لکھپت چلے جاتے ہیں، جیسچر ہوتا ہے نا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلتا کون سے ملنے آیا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا خطرہ ہے؟ عالیہ حمزہ سے تو متحرک ہے، ان سے تو سمجھ میں آتی ہے. جو پنجاب سے تعلق رکھنے والی لیڈرشپ ہے وہ کافی خائف ہے ان سے. لیکن عمران خان صاحب کو پچھلے منگل والے دن بھی ٹرائی کیا گیا کہ ان کو عہدے سے ہٹوایا جائے، لیکن انہوں نے اپنا 100% ٹرسٹ جو ہے وہ عالیہ حمزہ کی ذات میں پوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے بہت مطمئن ہوں. مطمئن ہونے کے باوجود ان کو نہ بلانا لاہور میں رہتے ہوئے، تو یہ تو ڈیفائی کرنا ہے اپنے ہی لیڈر کی بات کو. جی بالکل ڈیفائنس ہو رہی ہے، اور 5 اگست کی تاریخ تھی اس کو بھی ڈیفائی کیا گیا. تو پھر فیصل مجھے یہ بتائیے کہ آج جو علی امین صاحب نے کہا، ایک بڑی میکسم پوزیشن لی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے آر یا پار. اس وقت علی امین کا بات نہیں ہے، بات تو پورے پاکستان تحریک انصاف کی ہے نا، ایک اس جماعت کی جس کا لیڈر اسیر ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آر یا پار، یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے یا کچھ تو ہوگا. تو یہ ممکن پھر کیسے ہوگا؟ کیا مذاکرات کی طرف جائیں گے، اور یہ مذاکرات علی امین انیشیٹ کریں گے؟ کچھ تو ان کے بھی ذہن میں ہوگا. جب ذہن سے باہر آئے گا تو بات ہوگی. اب ان کے ذہن تو میں پڑھ نہیں سکتا، دل تو نہیں پڑھ سکتا. علی کوشش کرتا ہے، علی مذاکرات کے حامی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور رابطہ بھی رہتا ہے ان کا. تو اگر وہ کچھ کر سکیں تو کرنا چاہیے. علی ایک سمجھدار آدمی ہے.
اچھا इसमें आई हैव नो डाउट्स. ٹھیک، لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات میں علی امین بھی پیش تھے، اور آپ نے کہا کئی بار مذاکرات میں جو آفرز دی وہ خان صاحب نے قبول نہیں کی، اور اب جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہم انہی سے کریں گے کہ جو کہ اختیار جن کے پاس ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر ان کی بات ماننی ہوگی نا. خان صاحب اپنی چیزیں نہیں منوا سکتے. اگر ایسا ہوتا تو اب تک تو یہ ڈیل ہو چکی ہوتی. دیکھیے اب یہ تو مذاکرات ہوں گے تو پھر ہی نادیہ پتہ چلے گا نا کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں، ہماری کیا، ہم کیا پوری کر سکتے ہیں. ڈیل شیل کا تو مجھے پتہ نہیں. عمران خان صاحب ڈیل تو نہیں لیں گے، وہ تو ڈیل بھی نہیں لیتے. اس وقت جو پارٹی کا سٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے، یا دیکھیں علیمہ صاحبہ نے کہا کہ تحریک ہوگی، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، ان کا اعلان ہوتا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد بیٹوں کا آنے کا والد سے ملنا ہے. اگر اس وقت تحریک چل رہی ہوگی تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے جیسے دیگر لوگ شامل ہوتے ہیں. تو کیا ایکچوئل ڈیسیشن کیا ہے پارٹی کا؟ آپ کو کچھ علم ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوا؟ میں بھی آپ ہی جتنا کنفیوز ہوں. اچھا، سو آپ نے دوبارہ ملنے کی کوشش کی فیصل عمران خان صاحب سے؟ وہ میری ملاقات ہو جائے گی آئندہ 1-2 ہفتے. آئندہ 1-2 ہفتے میں ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس تحریک کا ذکر ہوا ہے اس 90 دن میں کس طرح سے چلانی چاہیے آپ کی نظر میں کہ پھر یہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے نا، آپ کے گولز حاصل ہوں؟ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اپنی ٹیم ریویو کرنی پڑے گی اور اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹیم کے ساتھ وہ باہر نہیں نکل سکتے. اس ٹیم کے ساتھ وہ مزید جو ہے آپ سمجھ کہ ان کی انکارسریشن جو ہے وہ بڑھے گی. اس کا عرصہ مجھے بڑا طویل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیونکہ ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکلی انگیج کرنے کی. اور پولیٹکس جب تک آپ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیوں سے بات کریں گے، میں نے 5 نکات اپنے فلوٹ کیے ہیں، ان کے اوپر آپ کو سب کو یہ انکلوڈ کرنا پڑے گا. ایکسکلوڈ کرنے سے نہیں بات بنے گی. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بیٹھ کر آپ کو بات کرنی ہوگی، وہی بات جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے. میں 100% شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی رہنماؤں کے خیالات سے متفق ہوں. اچھا، اس خط کے حوالے سے کچھ ذکر کیجئے گا کہ وہ جو خط لکھا گیا اور ان کی جانب سے لکھا گیا جو کہ خود اسیر ہیں، اس کو کیا پارٹی کی کور کمیٹی نے سیریسلی نہیں لیا، یا آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے سیریسلی نہیں لیا ہے؟ عمران خان صاحب کو تو بریف کرنا پڑتا ہے نا، وہ تو ہینڈی کیپڈ ہے نا، وہ تو جیل کے اندر ہے، ان کی تو مجبوری ہے، ان کو تو چیز بتانی پڑتی ہے. جو گور کی ملاقات ہوئی ہے ان سے یہ ان کا بریف کرنا تھا، اور وہ ساری باتیں وہ سمجھتے ہیں، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب یا باقیوں کو وہ اگنور کبھی بھی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. وہ ہمیشہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، بڑا ان کو آنر کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں سب کا. اور پارٹی لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ vulnerable، وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے گا ہماری سپیس ختم ہوگی اور ہم سکویز آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ مجھے نہیں پتا ان کی بنیاد کیا ہے، بٹ آئی تھنک دے آر ٹو اسکیئرڈ آف اولڈ رینکس. اسی لیے تو علی حمزہ جیسے لوگ، جنید اکبر جیسے لوگ جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اوکے، تو بظاہر جتنی نالج اس وقت آپ کو بھی ہے، اور آپ نے کہا میں نے بھی یہی سنا علی امین کو کہتے ہوئے، کیا لگتا ہے کہ اب کیونکہ یہ لاہور میں ہیں، ظاہر ہے انہوں نے واپس بھی جانا ہے، واپس جا کے پھر کیا آپ کو لگتا ہے کسی ایک جگہ پر انہیں جمع ہونا چاہیے یا ہر شہر سے چلنا چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے جو بھی سلمان اور عمر ایوب صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی کہ یہ تحریک کے خدوخال دیں گے اور پھر ان پہ عمل درآمد کرائیں گے، وہ جو بھی کہیں گے پھر تو سارے کریں گے. لیکن اگر بہنیں آگے آئیں گی تو لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کنیکٹ کریں گے اور نکلیں گے. اس لیڈرشپ کے ساتھ شاید اتنے لوگ نہ نکل سکیں. آپ کو لگتا ہے یعنی علی امین کے پیچھے نہیں نکلیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا موجودہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کسی کے پیچھے نہیں لیں گے؟ علی امین سمیت کسی کے پیچھے لوگ نہیں نکلیں گے. اوکے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ joining us فیصل چودھری صاحب. دیٹس کوائٹ اے ریولیشن دیٹ یو آر سیئنگ کہ ان سب کے اس موجودہ لیڈرشپ کے پیچھے فیصل چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی پیچھے نہیں نکلے گا، اور جب تک خد و خال سامنے نہیں آتے جب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. بہرحال وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1-2 ہفتے میں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی. لیٹس سی
کہ 90 روز کی یہ جو ڈیڈ لائن دی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جس تحریک کا آغاز کیا گیا ہے اور جو پارٹی کے اندر ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں جو کہ پبلک میں بھی سب سامنے آ رہے ہیں، وہ کیا پارٹی کو واپس متحد کر پائیں گے اور اس تحریک کو بخوبی چلا پائیں گے یا نہیں؟ یہاں پر ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو عوام چینی کے ہاتھوں پریشان ہے، چینی مہنگی سے مہنگی، آخر کیوں؟